माजिद, तुम्हें पता है कि तुम वो शख्स हो जिसने मुझे नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया? सारी सच्ची बात है। आज रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब इतनी कोई आसान लिखी है ना कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड ऑनेस्टली, जो पर्सनलाइज फाइनेंस की कोई बंदा, आम बंदा भी, कि यार इसको समझे, कि वो आपका फ़ौरन ही खुल गया कि यार ये एसेट क्या है और ये लाइबिलिटी क्या है। दो दोस्त खड़े हैं और गाड़ी जाती है एक मर्सिडीज़ की, और एक कहता है यार इसको तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा कहता है कि व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू टू अफोर्ड दिस कार। दोनों दोस्त एक जगह पे खड़े एक ही चीज़ को देखते हैं, लेकिन द माइंड सेट, एक कहता है यार क्या मैं करूं कि मैं इस गाड़ी को ख़रीद सकूं, दूसरा कहता है यार मेरे से तो। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए? पैशन तो है, एक मुझे चीज़ अच्छी लगती है लेकिन उसके लिए मैं कोई वो तवातिर तगुदव नहीं करता, तो वो फिर नहीं, वो स्किल सेट, वो चीज़ अचीव नहीं होगी। तो दैट इज़ यार वेरी कोर। आप एक दिन नहीं जा सके, इट डजेंट मीन कि आपने अगले दिन नहीं जाना। वेरी ट्रू। और अगर अगले दिन भी नहीं जा सके, इट डजेंट मीन कि आपने उससे अगले दिन नहीं जाना। यस। आप उन चंद मौजूदे पठानों में से एक हैं जो कि नस्वार इस्तेमाल नहीं करते। ये नफरत क्यों? प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस का मैच्योर होना किसी कंपनी के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़? सिस्टम्स हमारे बने, तो इसमें अगर एक दफ़ा डल गया कि यार XYZ कंपनी ने इस दिन पेमेंट करनी है, वो आपने दिमाग में प्रोसेस में बात डाल दी, तो वो फिर रिवर्ट कोई कर नहीं सकता, उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये काम है लेकिन ये हमारे पॉलिसी में नहीं है, तो वो पॉलिसी भी एक ओवरऑल ब्रॉडर प्रोसेस होता है जो मैच्योर हुआ होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस मैच्योरिटी की हम जब बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने जो भी प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसेस बनाए हुए हैं, वो इतने कट टू साइज हों, इतने मैच्योर हों कि उनको फॉलो करना ईजी बनाया जाए लोगों के लिए। क्या फ़र्क आपने देखा है कि बाहर की दुनिया आगे बढ़ रही है और हम उधर ही घूम रहे हैं उसी एक साइकिल के अंदर, विकसित साइकिल के अंदर? क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? गवर्नेंस का, या ठीक है, मेजर प्रायोरिटीज़ का ऑफ द स्टेट। व्हाट अबाउट पॉपुलेशन? तो कितने बच्चे पैदा करने चाहिए हमें? यार 10 साल का बैन लाओ यार। तो इस पे इसलिए बात नहीं होती कि वो रिलीजन के साथ नती, और जहाँ पे इधर पाकिस्तान में कोई दीनी बात आप करो तो फिर आप अगले दिन कोई टिकट लेने के मामलात बनाओ या चुप चुप के फिरो। व्हाट इज़ द वे आउट आइडियली स्पीकिंग? यार वे आउट मैं कहता हूँ ना कि एक तो एजुकेशन इज़ द कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द कोर। अपने नौजवानों को इतना इक्विप करें कि यार वो ऐसे पढ़े लिखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता आके कि यार ये गलत है, ये गलत है। और अगेन वो तुम्हारी बात बहुत प्यारी है कि चीज़ें घूम घूम के जाती हैं पॉपुलेशन पे। 6 बच्चे अगर हैं तो यार मिडिल क्लास फैमिली 6 बच्चों को फी ज़माना कैसे पढ़ाएगी? हम तो क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं ना, क्वालिटी पे तो बिलीव करते हैं। जिन चीज़ों पे अरबाब इख्तियार ने इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है वो हो जाती है। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, हम जैसे लोग जब बाहर जाते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। जैसे बनाते हैं दुबई एयरपोर्ट पे, वही लोग उधर से आते हुए कतार बनाएंगे। मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है इनको। कैसे ठीक होते हैं, जहाज लैंड करता नहीं है अभी, सारे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं खिड़कियों से बाहर निकलना होता है। इदारे के नाम अब लेके फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन वो इंस्पेक्टर आता है और आप उसको कहते हो साइड पे आओ ज़रा। अच्छा, वो साइड पे हो जाते, उसको पहले से पता होता है कि यार कार्रवाई उस पे होगी जब मुझे कोई साइड पे आने का कहे। बिजनेस करना कितना मुश्किल है पाकिस्तान में? ये नहीं कि रेगुलेटरी कॉस्ट कितनी है, टैक्सेस कितने लग रहे हैं, लेकिन अंदर की जो ब्यूरोक्रेसी है, अंदर के जो पुराने सिस्टम को लेके आप एक ही कागज़ में जो एक सिस्टम से गो थ्रू सकते हैं, 4 लोगों के दस्तखत लेके आते हैं। वो बंदा जो कि जिसका स्केल इतना बड़ा नहीं है, जिसका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, वो बेचारा बहुत मुश्किल से इधर बिजनेस करता है, और या फिर वो चल के बिजनेस वाइंड अप कर देता है। टॉप 5 बुक्स यू वांट टू रिकमेंड? यार इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बाय द वे, मोहब्बत क्या है? यार ये देखो, ये सवाल ना करो। कभी यार बहुत मज़ा है, कभी बहुत नशा है, कभी वो लोग कहते हैं फूलों की सेज है तो दूसरी उधर कांटे भी ले आओ। ये निकाल दो ना मोहब्बत बीच में, तो मेरा ख्याल है कि यार कुछ भी नहीं बचेगा। आप अपने पैशन को मोहब्बत के उसमें ले सकते हो, और उसकी मानी तो चेंज हो सकती है, लेकिन मोहब्बत एक ख्वाहिश है ना, आपको एक तसल्ली भी मिलती है। तो मेरे जैसा कमअक्ल बंदा मोहब्बत पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार शुक्र है इस कायनात में मोहब्बत है। ये निकाल दो तो बस बात ख़त्म हो जाती है।
मोहब्बत का बड़ा घुमा के जवाब दिया आपने। ये तुमने गालिब का एक शेर है, ये वही जी गालिब का शेर प्लीज। नुक्तची हैं जो तुमने कहा, बड़ा अजीब सा जवाब दिया, मान ही नहीं रहा। नुक्तची हैं गम दिल उसको सुनाए न बने, नुक्तची हैं गम दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। इस नज़ाकत का बुरा हो, हाँ हाँ, इस नज़ाकत का बुरा हो, वो बले हैं तो क्या। ये नज़ाकत है लेकिन मिट्टी पाओ इस नज़ाकत है यार। हाथ आए तो उसे हाथ लगाए न बने कि बंदा मतलब करे कुछ करे, लेकिन तो शुक्र है कि मोहब्बत है यार, शुक्र है कि मोहब्बत है। मैं तो कहूँगा शुक्र है कि शायरी है, शुक्र है कि ये एक्सप्रेशन की चीज़ें हैं कि लोग पेंट कर सकते हैं, लोग अपने इमोशन को कागज़ पे लेके आ सकते हैं यार। ये एक बहुत बड़ी एक किस्म की तसल्ली है और एक अच्छा आपकी शख्सियत में काफ़ी इसका रोल है। तो आई लव टू चेरिश दीज थिंग्स। यानी अभी भी मौसीकी फैसिनेट करती है, अदब करती है, किताबें करती है, तो आप इसके साथ अगर जीते हो ना तो ज़िंदगी का लुत्फ़ आता है। हाँ, बाय द वे यू आर आल्सो इन द रॉन्ग प्रोफेशन। आपको नहीं ऐसे हालात नहीं है। जो शायरी मैंने की, मैंने भी बहुत शायरी की है। नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। लेकिन वो बस यू हैड टू बी अ आर्ट गाय। जितना शायरी से लगाव है, जितना म्यूजिक से लगाव है, और जितना आपका वर्सटाइल पर्सनैलिटी, जिस चीज़ से आपकी मोहब्बत है या जहाँ पे आपका मन लगता है, आप उसमें जाके आपका वो ज़रिया मुआश भी बन जाए। ओफ, अक्सर हम मुस्ताद बिलाल को कहते हैं कि यार आप मतलब रबाब, क्या बात, मौसीकी से मोहब्बत करते हो और आप खुशकिस्मत है कि आप इसी मैदान में हैं। इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है। जी नाजरीन, आज हम हाज़िर हैं एक और एपिसोड के साथ क्यू डॉट के प्लेटफॉर्म से। आज हमारी शख्सियत हैं बड़े ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी, और जगह जगह का इन्होंने पानी पिया हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने अपना वक्त गुजारा हुआ है। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबी कहानी है। उस कहानी को हम सुनने की कोशिश करेंगे और इनकी कहानी इनकी ज़बानी हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ हैं मिस्टर माजिद ख़ान, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, और आइए इनसे हम बात करते हैं। माजिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वैसे ओवरवेल्म हूँ ऑनेस्टली, ये लफ्ज़ मैंने जानबूझ के यूज़ किया है क्योंकि आप दुबई होते हो, फिर लाहौर से इधर ख़ास हमारे लिए आने का बेहद शुक्रिया यार, बेहद शुक्रिया। माजिद, तुम्हें पता है कि तुम वो शख्स हो जिसने मुझे नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया। सारी सच्ची बात है आज। ये वो शख्स है नाजरीन जिसने मुझे रिच डैड पुअर डैड पढ़ने पे मजबूर किया और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी उसके बाद, और बिज़नेस की तरफ आ गए और फिर आगे सफ़र चलता रहा। तो माजिद, थैंक यू सो मच यार, ऑलवेज वेलकम। और ये वो कहते हैं ना उर्दू में कसर नफसी से सदीकी काम ले रहे हैं, ये ख़ुद इसका किया कराया, इसने बहुत मेहनत की है और बहुत खुशी है कि आज जहाँ पे आप हो उसको देख के मज़ा आता है। चले, ये तो होगी हमारे बारे में बातें। अच्छा माजिद, क्विकली लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। आपका बॉर्न ब्रॉट अप और क्वालिफिकेशन वगैरह कहाँ से हुई? पीराबाद एक गांव है मर्दान में, 14 किलोमीटर नॉर्थ पे। उधर से मैंने मैट्रिक की, फिर मैं इस्लामिया कॉलेज चला गया। इस्लामिया कॉलेज में भी पहला बंदा था अपने इलाके से जो मैं इस्लामिया कॉलेज गया। उधर एफएससी करके इंजीनियरिंग, यूईटी पेशावर से फिर इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल मेरा है जो डोमेन है, उसमें मैंने डिग्री ली। अच्छा, आगे आप इसके बाद अगला सफ़र आपका प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद शुरू हुआ और आपने कंपनी ज्वाइन की होंडा कार्स। शोमी किस्मत, हम भी वहीं पे थे उस वक्त और आपसे हमारा वहाँ पे पहला आमना सामना हुआ।
بہت اچھا وقت گزرا وہاں پہ ہونڈا میں. ہونڈا کی کچھ یادیں جو آپ کو یاد ہیں آج؟ یار میں اس سے پہلے نا تھوڑا سا انجینئرنگ کے بعد میری پہلی جاب تھی ڈسکون انجینئرنگ. اچھا. ڈسکون انجینئرنگ کے بعد میں ہونڈا میں آیا تھا, اور وہ انجینئرنگ 2 اکتوبر 2004 میں فارغ ہوئے ہیں. تو ایک میرا دوست تھا, اس نے کہا کہ یار میرے ساتھ لاہور چلو. تو میں نے کہا یار اگر سارا خرچہ تمہارا ہے تو میں ہندوستان بھی جاتا ہوں. چلے گئے لاہور. جہاں پہ ہم نے جانا تھا اس کمپنی نے کہا کہ جی ہم تو شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. رات ہو گئی تھی تو ہم پھر ٹھہرے ادھر اسٹیشن پہ. 2004 اکتوبر آس پاس 120 روپے کا کمرہ, وہ اس کے چارپائیاں ایسی تھی جس طرح آپ کو اپنا وہ ختنے والے معاملات یاد آ جاتے ہیں کہ یار پاؤں کدھر کے کدھر جاتے ہیں. اور ایک ہی اس طرح کا واش روم تھا کہ ایک وقت میں یا بندہ نہ آئے گا تو بالٹی باہر ہونی چاہیے. اسی رات ہم کیونکہ پھر رہے تھے, پھر انارکلی میں تو ایک دوست ملا کہ یار ہاں پرانا دوست اسلامیہ کالج کی, اللہ جب اسباب بناتا ہے. اس نے کہا کہ ڈسکون اب آ گئے ہو تو ڈسکون سے ہو کے جاؤ. تو ڈاکومنٹس ہم نے دیے. اچھا وہ میرا دوست پڑھا لکھا زیادہ تھا, نمبر اچھے تھے, تو انہوں نے کہا مجھے کہ یار تمہاری نوکری کے تمہارے جو پرسنٹیج ہے نا اس میں ہم نہیں لیتے, اس کی پرسنٹیج میں لیتے ہیں بندہ. وہ میں اس کا باہر ویٹ کر رہا تھا اور اس کی پھر انٹرویو وغیرہ چل رہا تھا. پھر ایک بندہ گزر کے مجھے کہتا ہے یار تم پٹھان دکھتے ہو, کہاں سے ہو؟ ادھر سے ہوں. کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے. وہ چلا گیا. اس نے باہر سے کہا کہ ادھر کوئی عبد الماجد بیٹھا ہے, تو میں اس طرح دیکھ رہا تھا کہ ہاں. اس نے مجھے بلایا کہ یار انٹرویو. تو میں نے کہا نہیں سر میں تو آیا نہیں انٹرویو کے لیے, وہ میرا دوست ہے. اگلے دن اس نے کہا نہیں کل دے سکتے ہو. تو میں نے کہا ہاں. تو پھر ریورس ہو گیا, وہ دوست میرا ویٹ کر رہا تھا اور میں اندر تھا. دیٹس ہاؤ انٹرویو دیا, ہم آ گئے. 15 دن بعد انہوں نے مجھے بلا لیا. تو ڈسکون کی ابتدا ہوتی ہے دسمبر, انہوں نے جب بلا لیا دسمبر 2000. جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بڑا ایک زبردست قسم کا انالیٹیکل ٹائپ کا ایک ایگزام بھی لیتے ہیں وہ ڈسکون. لیا تھا نا انہوں نے, وہ لیا تھا, وہ بڑا اچھا گیا تھا. اس میں مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ایموشنل انٹیلیجنس واز دا تھنگ. کہ اس نے کہا کہ, اور اس بندے نے ہمیں یہ کہا کہ یار یہ جو آپ کے لوگ ہیں پٹھان سو کال کی, یار یہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں. تو ایک ٹرم ہوتی ہے یہ والی ای آئی ایموشنل انٹیلیجنس, تو یہ پتہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. باقی ٹھیک ہوا. تو اس نے کہا اچھا یار ادھر سے نکل کے نا تم نے گوگل کرنا ہے کہ یہ ایک ٹرم ہوتی ہے. تو یس یہ ہوا تھا, کوئی بہت لمبا تھا کانٹریکٹ. جو ان کا ایک کانٹریکٹ کا بھی سین تھا, جو بعد میں ہونڈا کی کہانی تب آتی ہے کہ وہ پھر ایکسپلائٹ وغیرہ کرتے ہوتے تھے کہ سیلری بڑھائیں گے 6 مہینے میں, وہ نہیں, اور وہ کرا کے پھر میں کوئی 9 مہینے بعد ہونڈا کی طرف گئے. اور ہونڈا میں تم سے ملاقات ہوئی, بڑے اچھے دوست ملے. ہونڈا کی کہانی بھی خوبصورت ہے یار, اس طرح منہ اٹھا کے گئی, یہ پتہ نہیں تھا کہ کب اپلائی کیا ہوا ہے. پھر وہ اسکیننگ, پتہ نہیں 40 بندے تھے, اور اس میں کسی کو اٹھاتے تھے تو اٹھانے والے کو نکل جاؤ, اگلی دفعہ بیٹھنے والے کو. تو اس طرح ہوا. لیکن میں ہونڈا کے حوالے سے یادیں تو بہت اچھی ہے. ایک تو یہ کہ ادھر ہماری ہلکی پھلکی وہ جو ہوتی ہے نا بیسک, جو انجینئرنگ سے نکل کے آپ کو کہ جاب کس طرح ہوتی ہے, دفتر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. پھر میں یہ ایڈ کروں گا کہ کیونکہ جیپنیز تھے, یو ریممبر, تو کچھ باتیں اگر آپ نے اردو میں بھی کرنی ہے وہ بھی نہیں کرنی ہوتی. تو وہ گرومنگ کافی زیادہ ہوئی میں تو کہوں گا. اور جو ان کے کام کرنے کا ایک آلویز ورکہولک ٹائپ آف نیچر آف دا جیپنیز, تو بہت کچھ سیکھا اس میں. اچھے یعنی دوست ملے. مینیجر بڑا ماشاء اللہ ابھی تک اگر کانٹیکٹ میں ہے, تو اس کا ایکسپیرینس تو بڑا اچھا رہا, بڑا رچ رہا. پھر وہ ان کی جو ایکویلٹی والی کہ یار سارے مطلب ایک ہی جگہ کھانا, سگریٹ آپ ٹیبل پہ پی سکتے ہیں, سگریٹ ٹیبل پہ پی سکتے 10 بجے اور نہیں پی سکتے, ٹیبل پہ پی سکتے, دھواں ہی دھواں. اور وہ مینیجر نعیم صاحب یاد ہوں گے کہ وہ خانے یار تم نے میرا اسٹرے اور یہ اور وہ, یہ بڑا زبردست. تو یہ واقعی میں یار کافی ڈبل پتی کی چائے. ہونڈا کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, بڑا زبردست. اچھا ہونڈا میں مطلب اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار اس. اچانک جب ہمیں پتہ چلا کہ ماجد جا رہا ہے, اور ماجد دبئی جا رہا ہے, اور وداؤٹ اینی پلاننگ ہی از گوئنگ, ہی ہیز ریزائنڈ فرام ہونڈا. یار یہ بھی پیاری کہانی ہے. نعیم صاحب کے پاس پہلی دفعہ میں نے ریزائن دیا, دونوں نے اس طرح دیکھا, ٹھا کر کے کاغذ, بیٹھو اپنی سیٹ پہ. میں بیٹھ گیا. میں اسی دن دوبارہ بھی گیا. تو خانے کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا سر یہ. تو سر نے پوچھا کہ اچھا کوئی جاب اپرچونیٹی ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا سر بس ویسے ہی جا رہا ہوں. کہہ رہے یار تیرا جیسا بیوقوف انجینئر میں نے دیکھا ہی نہیں, یہ نہیں لگی چوڑی جاب. میں نے کہا سر اسی دن پھر انہیں ریزائن
سائن نہیں کیا. اگلے دن میں پھر گیا, میں نے کہا سر دیکھیں وہ جانا ہے. تو میں نے کہا سر, کان میں اس طرح کر کے میں نے کہا سر وہ دبئی والا کیڑا ہے. سر ہنس رہے. اور دوسری بات یہ نا کہ کبھی کبھی تمہیں یاد ہو, کبھی کبھی یہ اتوار کو ہمیں بلاتے تھے, تو میں نے کہا سر یہ سنڈے والا یہ مجھ سے نا. سر نے کہا کان ادھر کرو, پتہ نہیں سر کو یاد ہوگا کہ یار میں بھی اس سے بہت تنگ ہوں. ٹھا کر کے اسی دن میرا ریزائن ایکسیپٹ ہوا. اور مطلب ہی واز سو کائنڈ اینڈ جنرس انف کہ اسی وقت مجھے یاد ہے انہوں نے ای میل کی کہ ڈیرا وہ تھا قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ کی, اس میں وہ فیئر ویل ہم کریں گے. اور اس میں بھی پھر سر نے اسپیچ کا موقع دیا, تو میں نے سب سے پہلے یہ آغاز کیا کہ ادھر کیا مزہ آئے گا جو مینیجر آپ سے سگریٹ ادھار لے, کہہ رہے یار بیٹھ جا یار, ایک ہی دفعہ تم سے سگریٹ لیا. تو وہ پھر میں دبئی چلا گیا. اور دبئی کی کہانی کیا انسپریشن تھی, مطلب دبئی جانے کا سوچا, اس کی ڈیفینیٹلی کچھ بیک آف دا مائنڈ کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی, کچھ پلانز ہوں گے پیچھے. یار یہ جو الفاظ ہیں نا ابھی, انسپریشن ان پلانز, خدا کی قسم یہ تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا یونس میر, اب بھی آیا ہے واپس راس الخیمہ میں سیمنٹ انڈسٹری میں. وہ کہتا تھا کہ آؤ آؤ. سو دیر واز ناٹ کائنڈ آف انسپریشن پلان, لیکن وہ ایک ہوا ہوتی تھی نا باہر کی اس وقت کی کہ بس یار جانا ہے. تو میں بالکل اسی طرح گیا تھا بلینک. ادھر کی میری ایفرٹس ٹھیک ٹھاک تھی کیونکہ میں ڈاکومنٹ کرتا تھا ہر ایک انٹرویو. تو آئی ہیو گیون 26 انٹرویوز. شام کو میں اس پہ لکھتا تھا کہ اس میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا. تو اس وقت میں بغیر کسی اس کے گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک باہر جانے کی ایک آپ کے اندر ہوتی ہے نا کہ یار باہر کے حالات بڑے اچھے ہیں, میں اس میں گیا تھا. میں ادھر پہنچا, یونس میر جو میرا دوست ہے اس کے پاس گیا. اگلے دن اس نے میری جاب کرا دی. نیکسٹ ڈے راس الخیمہ میں گیا. اس کے جو میں نے حالات دیکھے, مطلب جب وہ شام کو آتا تھا تو سیمنٹ انڈسٹری کے ڈسٹ کے حساب سے نا اس کو ہم پہچانتے نہیں تھے کہ یار یہ وہی ہے. تو اس کو میں نے کہا اس طرح جپی پا کے میں نے کہا یار یو ہیو ڈن یور جو ہوتی ہے نا دوستی کی ایک لاج تم نے رکھ لی ہے. یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. آگے سے وہ ایک جو دوستی میں ادھر جاب نہیں ملتی. اور تو میں نے کہا یار میرے پاس اب اتنے دن ہے, واپس جاتا ہوں, یہ میرے سے نہیں ہوگا, پھنس گیا تو میں واپس جاتا ہوں دبئی شہر میں. پھر اپنی وہ جو انٹرویو کے اسٹرگل ہے اور وہ اللہ کا کرنا تھا کہ وہ پھر ہو گیا. ایک ٹائم پہ 2 آفرز 3 آفرز. ہائیڈرولنگ ایک کمپنی تھی وہ میں نے جوائن کی, بیچ میں وہ میں نے چھوڑ دی. لیکن میں اتنا کہہ دوں, اگر وہ خیر پوڈ کاسٹ سنتا نہیں ہے, لیکن 2 سال میں اس کی سیلری تھی 2800. اور جب میں ہائر ہوا تو میں 3500 لے رہا تھا. اس کو میں نے سیلری سلپ دکھایا, میں نے کہا تیرا میرا کیا مت, تو 2 سال وہ لے رہا ہے جو میں پہلے دن لے رہا ہوں. سیٹرڈے کی چھٹی ہوتی تھی. تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ. پھر وہ سیلز اور اس طرح کی دبئی شہر میں. تو وہاں پہ سیلز کی جاب تھی؟ سیلز کی جاب تھی. میکینیکل انجینئر اس کی ریکوائرمنٹ تھی کیونکہ جو ہیوی انڈسٹریل پمپس تھی اس کے لیے وہ انجینئر ہی ہائر کرتے تھے. ایک نیشنل کمپنی ہے محمد طیب خوری اینڈ سنس, مین جو ہے شیخ زید پہ ان کا آفس تھا. اچھا وہ بھی ایک سٹوری ہے, اگر میں اجازت ہو تو میں اس جی بالکل. یار 3500 کی سیلری تو چھٹے مہینے میں, کیونکہ میری عادت ہوتی تھی. اور وہ جو پیچھے سے تسلسل تھا نا سی ویاں اور وہ جو ویب سائٹ پہ چیزیں, تو ایک اپرچونٹی مجھے ملی شارجہ فری زون میں. اچھا. انہوں نے کہا کہ 6000 سیلری پہ آؤ. تو آپ کو جب 4-5ویں مہینے میں 3.5 سے 6000, 2007 کی بات ہو رہی. تو میں نے ٹک سے ادھر ریزائن دے دیا. اب دے دیا تو جنرل مینیجر میرا ایک انڈین تھا, وہ غصے میں کہ وی ہیو سینٹ یور نیم ٹو دا کیپراری, ایک اٹالین فارم تھی کہ ان کو تو ہم نے آپ کا ڈیزگنیٹ کر کے نام ابھی بھیجا, تو آپ ابھی جا رہے ہو, یہ تو ہماری وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے فار سم ریزن. اور میں نے کیا کہا کہ میں نے جو ان کے آنر تھے, ان کے جو سیکٹری تھے وہ کراچی کے تھے, تو وہ پاکستانیت کر کے اس کو میں نے کہا یار چاچا سے ٹائم دلواؤ. تو میں گیا تو مجھے کہتے عبد الماجد یور جنرل مینیجر تھنکس دیٹ یو گاٹ انادر جاب اینڈ یو آر پلینگ ود اس. میں نے کہا سر نہیں, ہمارے کلچر ڈائیورسٹیز ہیں اور گاؤں میں کچھ معاملات ہوئے ہیں. تو وہ پھر بینگ این آنر وہ پروسیس انہیں کر دیا. تو آئی گاٹ دا لیبر بین جو دبئی کا ایک تھا, انہوں نے مجھے ریلیز کر دیا, لیکن انہوں نے 1 سال کا لیبر بین لگا دیا مجھ پہ. اینڈ آئی ایکچولی ہیو ٹیکن ویری کیلکولیٹڈ رسک کہ شارجہ فری زون میں پھر وہ لاز اپلائی نہیں ہو رہے تھے لیبر بین کے. یو نو دیٹ ویری ویل. ایسے ہی. اچھا وہ بابا کے ڈر سے میں ادھر سے نکلے کراچی آ گیا کہ بابا بے عزت کرے گا بڑا زبردست. تو میں کراچی اسٹیشن پہ میں نے ہوٹل لیا 4-5 دن. ادھر جب تھک گیا کہ ویزا نہیں آ رہا, پھر میں یو ٹی پشاور گیا دوستوں کے بعد, لیکن گھر میں نہیں گیا.
پھر ویزا آیا, پھر گھر گیا ہلکا سا, وہی جو دلائی کرنی تھی وہ بابا نے کی, لیکن 11ویں دن پہ پھر میں UAE میں تھا اور دوسری جاب کر رہا تھا. وہ اچھا رہا. ہاؤ واز دا لائف ان دبئی؟ یار رنگین پٹھان ہو, اوپن اینڈیڈ, کلرفل, وائٹ. میں بتاؤں ابھی بھی اگر اٹس اے ویری گڈ کویسچن, بچا پائے اپنے آپ کو وہاں اور دبئی کی رنگینیوں سے؟ یار میں وہ بچا پایا جو کہ ہر کسی کو شاید تھوڑا سا ادھر سے بچنا چاہیے تھا. پھر میری شادی بھی ہوئی تھی, خرچے کا بھی تھا ایک مسئلہ, لیکن مجھے لطف تو آیا, لیکن مجھے خالی پن ملا. میرا ایک تو یار مجھے لگتا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ ایک آرٹیفیشل قسم کی ہے نا, ہر چیز پہ قلی چھڑی ہوئی ہے, کہ یہ تھا. مجھے کچھ تھا یا دبئی کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ جو سیونگ تھی وہ مجھ سے نہیں ہو رہی ہوتی تھی. پھر گلٹری ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو آپ ان چیزوں میں ہوتے ہو. تو یہ ہے کہ دبئی کا اس وقت بھی ایون پیس لائف کی بہت فاسٹ تھی, بہت تیز تھی. باقی میرا خیال ہے کہ آپ نوجوان ہو کے ادھر جائے تو زیادہ لطف اٹھائیں گے, لیکن ٹھیک ہے, ایکسپیرینس وائز بڑا رچ رہا. جو ادھر کی کلائنٹیج تھی, ادھر کے جو ورکنگ انوائرمنٹ تھی, وہ پھر جب میں ایون بتاؤں کہ سعودی عرب گیا تو میں بڑا عجیب فیل کرتا ہوتا تھا. یعنی اس دور میں بھی 2011 کی 9 کی بات تھی کہ سعودی عرب میں آپ کسی کو ای میل کرتے تھے تو وہ آگے سے ہنستے ہوتے تھے, لیکن دبئی کی الگ پیس تھی نا, بڑی تیز لائف تھی. تو میں ویسے 2 سال بعد خود ہی تنگ ہوا کہ یار نہیں یہ. اچھا, دبئی سے اب سعودی گئے؟ دبئی سے میں سعودی گیا. وہ کہانی بھی بہت مزیدار ہے. میرے ساتھ دوست تھا عراقی, تو اس کو میں نے کہا یار میں چھٹی لے کے آ کے بس چھوڑ دوں گا, پاکستان چلا جاؤں. ان دنوں میں باہر تھا اور کوئی کال آتی ہے سعودی عرب سے کہ جی یہ کوئی BAYT.com اس طرح کچھ ہے کہ اس سے ہم نے آپ کی CV اٹھائی ہے, the team is coming to UAE this hotel, so if you are available you can. میں چلا گیا. تو جو ٹریفک کے حالات ہے اب پتہ نہیں کس طرح ہے, میں لیٹ ہو گیا. لابی میں شیخ زید کے اوپر کوئی ہوٹل تھا, لابی میں انہوں نے وہ بندے نکل رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ وہ انٹرویو والا بندہ ہے. مجھے بھی لگا کہ یہ وہی چہرے ہیں. ادھر ہی بیٹھ کے انٹرویو ہو گیا اور جاب ہو گئی. AAA ایک کمپنی ہے, عربین آٹو ایجنسی. ویسے بعد میں جب میں گیا تو ایک پاکستانی نیشنل مینیجر تھا, ایک ایجپشین تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار جب تم سے انٹرویو کر کے گئے تو ہماری لڑائی تھی کہ کہتا تھا میں اس کو اپنے ونگ میں لوں گا, دوسرے نے کہا دوسرے, تو وہ عربی جو تھا وہ پھر کام کر گیا. تو پھر میں پاکستان آیا اور 1 مہینے بعد 2009 کے اینڈ میں سعودی عرب چلا گیا. اچھا, وہ جاب بھی سیلز کی تھی کیونکہ سیل کا چلا آ رہا تھا, صرف پروڈکٹ ادھر چینج ہو گیا. ادھر ہم تھے آخری جو دبئی کی جاب تھی وہ ڈیزل جنریٹرز اور یہ جو بڑے بڑے سیٹس ہوتے ہیں, اور ادھر پھر کنسٹرکشن ایکوپمنٹ, وی لوڈر, ایکسکیویٹر اور یہ. تو جب آپ نے دبئی کا درہم دیکھ لیے, ریال آپ نے دیکھ لیے, پھر پاکستانی روپیز ہاؤ کم؟ یار انٹرسٹنگ کویسچن. میرے ساتھ یہ 2 دفعہ میرے ساتھ ہوا, یعنی سعودی عرب اور اس میں. ادھر بھی جب میرا دوسرا سال تھا تو میں کہتا ہوتا تھا یار پاکستان جانا چاہیے. اچھا, فیملی بھی میرے پاس تھی, دبئی میں نہیں تھی, سعودی عرب میں فیملی لے کے گیا تھا. آلموسٹ day 1 سے JC پیپر اور کو ایکچولی کال دا فیملی. اور لائف ادھر اس وقت دبئی کے حساب سے 180 ڈگری کا شفٹ تھا. ہم ہنستے ہوتے تھے کہ سعودی عرب میں خرچہ عمرے کا ہے اور کھانے پینے کا ہے, نہ سینما نہ کچھ. اب تو ڈائنامک سعودی عرب کے چینج ہو گئے. تو میں بور سا ہو گیا. اور ادھر کوئی, میرا خیال ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے نا, میں کوئی ایک طرح سے سوشلی وائبرنٹ سا بندہ ہوں. سعودی عرب کے جو ان کے اپنے رویے ہیں وہ کافی ایک کلوز قسم کے ہوتے تھے, اور اس سے میں آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یار ادھر تو زیادہ وقت گزارنے سے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میں آہستہ ہوتا ہوں کہ پاکستانی جاب ایک انڈین کے ریفرنس سے میں نے لی. ایک ہمارے دوست ہیں ابھی بھی ہے مسرت صاحب, ان کو میں نے ایک دن کہا کہ یار جانا ہے یار, مزہ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا یار جو والو کا CEO ہے عارف چشتی, یہ تو اس برانچ سے GM گئے تھے اور آج کل وہ پاکستان میں ہیں, تو اگر تم کہو تو میں بات چلا لیتا ہوں. انہوں نے بات کی اور پھر ٹیلی فون پہ انہوں نے کہا کہ یار اچھا. 2 سال میں دل بھر گیا. تو میں نے کہا جی. ایون ان کے الفاظ تھے, یہ سعودی کی مارکیٹ ایسی ہے کہ اگر آپ کے 5 سال ہوئے ہوتے تو میں آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا, میں آپ کا CV ڈسکارڈ کر دیتا, کہ بندہ ڈل ہو جاتا ہے. اچھا, کیونکہ سعودی عرب کے جو پروسیسز ہیں نا وہ بڑے خشک تھے. اب آئی ڈونٹ نو اب کتنا, کیونکہ کافی وقت ہو گیا.
ادھر بھی بر ایک بنا بنایا وہ ہے, کوئی انیشیٹو اپریشیٹ نہیں ہوتا تھا, بس کچھ پروسیسز ہے اس پہ لے کے جاؤ اور شیخ کی مرضی والے حساب, سینٹرلائزیشن کائنڈ آف. تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کو پھر آپ ڈل ہو جاتے ہو. خیر میں پاکستان آیا, پھر میں نے ادھر ہی چھٹیوں میں انٹرویو دیا, لاہور میں گیا اور دے گاٹ سلیکٹڈ آن دا ویری سیم ڈے. تو پھر والو کی سفر کا, نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اوکے, ہاں. والوو کے بعد والوو میں آپ نے پھر ایک لمبا عرصہ گزارا. لمبا عرصہ, وہ پھر 12 سال کا رہا. 12 سال. ہاں. اچھا, اس دوران آپ نے بزنس کو بھی ٹچ کیا ہے. ہاں, ادھر جب میں واپس آیا پاکستان. ہاں واپس, تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جو ہے یہ آپ نے پہلی دفعہ کب پڑھی؟ اس کے بارے میں کتابوں کے حوالے سے نا, آئی آلویز لو ٹو ٹاک اباؤٹ بکس. مجھ میں اسٹارٹ سے تھا, یعنی میں نے پہلے 7th کلاس میں تھا کہ میں نے بالی جبریل جب لی تو لائبریرین مجھے کھوس کے جا رہا ہے کہ یہ دیکھو, یہ 7ویں مطلب 7th میں ہے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ تو وہ ادبی ذوق تھا, لیکن کتابوں کے ساتھ میرا وہ ایک اسٹارٹ سے رہا ہے. خاص طور پر لٹریچر مجھے بہت فیسینیٹ ابھی بھی کرتا ہے. پھر رچ ڈیڈ جہاں پہ آتا ہے تو جب آپ, کیونکہ ادھر سے میں آیا اور وقت کے ساتھ آپ چیزوں کو بھی سیکھتے ہیں. 20 سال کی عمر میں جو آپ کے چیزیں ہوتی ہیں, سوچ ہوتی ہے, فکر, وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتی ہیں. تو میرا یہ تھا کہ یار کس طریقے سے اپنے آپ کو کس طرح, اسکل سیٹ کو کس طرح امپروو کرے, یعنی چیزوں کے متعلق بندہ. تو یہ مجھے ملا تھا یوٹیوب کے حوالے سے, یعنی آئی واز کہ یار یہ ایسٹ کیا ہوتا ہے, اور یو نو. اچھا, ایک آدھ ویڈیو دیکھ کے میں نے اسی دن گاڑی نکال کے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی کتاب لی. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس بندے نے, رابرٹ کیوساکی نے, یہ کتاب اتنی کوئی آسان لکھی ہے نا کہ اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ آنیسٹلی, جو پرسنلائز فائنانس کی کوئی بندہ, عام بندہ بھی, کہ یار اس کو سمجھے, کہ وہ آپ کا فوراً ہی کھل گیا کہ یار یہ ایسٹ کیا ہے اور یہ لائبلٹی کیا ہے. تو وہ جو پڑھ کے تو میں عجیب سا ہو گیا. اچھا, ان دنوں میں ان چیزوں میں تھا کہ یار یہ جو منی کائنڈ آف تھنگز ہے نا, اس سے بڑا میں پیچھے پھرتا ہوتا تھا کہ کوئی اور کتاب ہو. تو پھر میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ, ایک اچھی بات یہ ہو گئی کہ میں نے ایک اور نیپولین ہل کی کتاب ہے, تھنک اینڈ گرو رچ. یار جب اس کو اور اس کو اکٹھے پڑھتے ہو نا, تو بندے کا دماغ بالکل, بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ. تو اس میں پھر میں آتا ہوں, اور وہ جو نیپولین ہل میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لو کہ آگے پیچھے آپ کے دوست کس ڈومین میں ہیں, اور گروپ سیٹ آپ بناتے ہیں. تو پھر بزنس کی اگر بات ہو رہی ہے تو ریئل اسٹیٹ میں پہلی دفعہ آیا. تو میرا ایک دوست ہے, ابھی بھی ہے, لاسٹ ویک پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس میں بھی ان کو لیا ہے, سردار طاہر ونون ایسوسیٹ, ان کی بڑی اچھی کمپنی ہے. تو ان سے میں ملا اور میں نے ان کو کہا کہ یار سردار جی دماغ پٹ رہا ہے, رچ ڈیڈ اور فلانے نے پڑھ کے نا مجھے تو کچھ ہو رہا ہے کہ یار یہ کہانی تو اتنی مشکل بھی نہیں ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک آف دس؟ تو اس نے یار مجھے کہا کہ یس. اچھا, میں یہ بھی بتا دوں, آئی مین ہوپ فلی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ ہیلپ کرے, کہ نیپولین ہل والے اس میں یہ تھا کہ یار یو آر سپوز ٹو سیٹ اے مانیٹری ویلیو وچ یو کین اچیو ڈاؤن دا لائن, اور آپ اس کو لکھو, اور وہ نا ایک سائیکولوجیکلی, اور اس کو روزانہ. آئی لٹرلی ڈیڈ دیٹ. 6 مہینے جولائی میں یہ ساری کہانی ہوئی تھی, اور جولائی سے دسمبر تک جو میری سیلری بنتی تھی اس کو میں نے 2 سے ضرب دیا. اور میں نے اس بندے کو کہا کہ یار یہ کیا, یہ میں اچیو. اچھا, مجھے اندر تھا کہ یار یہ بڑا میں ہائی رکھ رہا ہوں, لیکن میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں. اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. دین دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ ود دا ہیلپ آف دیز بکس. اور وہ میں نے لٹرلی کوشش کی, میں لکھتا ہوتا تھا, صبح دیکھتا تھا وغیرہ. تو حیران ہوں گے کہ دسمبر 21 پہ میں اس سے بھی کوئی 30-40% گیا تھا. پھر کسی نے مجھے کہا کہ یار یہ تم نے نا وہ رقم ہی چھوٹی لکھی تھی, وہ فگر ہی چھوٹی لکھی تھی. تو کچھ کتابیں جس طرح میں کہتا ہوں کہ یار بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے, بہت زیادہ. اس میں یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جو ہے نا اپنے آپ میں ایک مہان کتاب ہے, بہت اعلیٰ, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے. اور میں اس پہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ماجد کا کہ اس نے بھی مجھے ریکمینڈ کی یہ بک. اگرچہ تھوڑا بہت میں پہلے ہی بزنس میں آ چکا تھا, لیکن اس بک پڑھنے کے بعد مزید در کھلے, کلیئرٹی آئی دماغ کے اندر. تو میرے خیال میں ہر پروفیشنل کو وہ کتاب, چاہے وہ جاب میں بھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاب میں بھی ہے یا بزنس کی طرف آنا چاہ رہا ہے,
تو ایٹ لیسٹ اس بک کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں جو 4 کوارڈینٹس ہیں ہاں جس میں آپ کو اپنے آپ کو پلیس کرنا ہوتا ہے. جاب پرسن ہے, پھر وہ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ سیل کر رہے ہوتے ہیں جس سے ڈاکٹرز ہیں, تو پھر ایک اور بزنس پرسنس کا آ گیا, پھر انویسٹرس کا آ گیا. یہ 4 کوارڈینٹس ہیں, بڑے خوبصورتی سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک لمبی ڈسکشن چاہیے اس بک کے اوپر. یار سب سے پہلے دیکھو کوارڈنٹ تو یس آتے ہیں, لیکن اٹس آلویز اباؤٹ مائنڈ سیٹ. وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ میرا خیال ہے کہ اس چیپٹر میں کہتا ہے کہ یار 2 دوست کھڑے ہیں اور گاڑی جاتی ہے ایک مرسیڈیز کی, اور ایک کہتا ہے یار اس کو تو میں افورڈ نہیں کر سکتا, دوسرا کہتا ہے کہ واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو ٹو افورڈ دس کار. دونوں دوست ایک جگہ پہ کھڑے ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں, لیکن دا مائنڈ سیٹ, ایک کہتا ہے یار کیا میں کروں کہ میں اس گاڑی کو خرید سکوں, دوسرا کہتا ہے یار میرے سے تو اس میں ایک دوسرے, وہ میرا خیال ہے کہ ہنری فورڈ کا ہے کہ یار اے پرسن ہو سیز آئی کین اینڈ اے پرسن ہو سیز آئی کین ناٹ, بوتھ آر رائٹ. تو وہ آپ کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو مائنڈ سیٹ وہ اس طرح کر دیتا ہے کہ یار چیزیں تو ہو سکتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جاب بھی کی مختلف جگہ پہ, دبئی میں, سعودی میں, پھر پاکستان میں ایک سکسیزفل کیریئر ہے آپ کا, ساتھ اپنے بزنس میں بھی کافی محنت کی. کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کے لیے؟ یار یہ تو اب ایسی بات چھیڑ دی ہے, اتنی اہم ہے نا. میں سٹارٹ کرتا ہوں ریئل اسٹیٹ سے ہی. سیل میں بھی ایک ہے کہ یار فالو اپ کی کنسسٹنسی نا بہت اشد ضروری ہے. اور ہمارے ایون دوست اگر ہوتے تھے کہ یار ہمیں پتہ ہوتا کہ اس دوست کو میں یاد ہوں کہ اس کی کوئی انکوائری پہ کام ہو رہا ہے, اس کو بھی اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں فالو کرو گے نا تو آپ کا وہ ویری سیل شاید وہ آپ کو بھول جائے گا یا کسی اور کو تھرو کر جائے گا. اب پھر زندگی میں آپ کوئی بھی ایسی چیز پکڑ لیں کہ یار اب ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں اس میں رباب کی کلاسیں ہوتی ہے, تو میں کیونکہ ادھر ایک بغیر تنخواہ کے ایڈمن مینیجر بھی ہوں, تو مجھے کال آتی ہیں کہ یار ایک سوال اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے کتنے مہینوں میں ہم اس کو سیکھ سکتے. اچھا میرا اب جواب ظاہری بات ہے کہ اتنی زیادہ اس پہ ہم عادی ہو گئے, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار یو آر سپوز ٹو بی کنسسٹنٹ. پیشن تو ہے, ایک مجھے چیز اچھی لگتی ہے لیکن اس کے لیے میں کوئی متواتر تگودو نہیں کرتا, تو وہ پھر نہیں, وہ اسکل سیٹ وہ چیز اچیو نہیں ہوگی. تو دیٹ از یار ویری کور. اگر آپ زندگی میں کوئی بھی کام ہو, کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اچھا تھوڑا سا نا یہ لوگ اس کو غلط پرسیو بھی کرتے ہیں کنسسٹنسی کو. فار ایگزامپل لوگ جم جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جم جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بھی بڑے کمینے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایسا لالچ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 مہینے کی اگر جو فیس ہے وہ 200 درہم ہے, تو وہ کہیں گے بھائی آپ 3 مہینے کا پیکج لیں, آپ کو فیس 600 کی بجائے ہم آپ سے 400 لے لیں گے. وہ ان کو پتہ ہے ان کم وقتوں نے 15 دن بعد نہیں آنا. تو کنسسٹنسی کے حوالے سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کنسسٹنٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اگر جم جانا ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے تو 30 کے 30 دن آپ سکسیزفلی جائیں گے. ایسا ہونا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اچھا اس میں میرا یہ ہمیشہ ایک رہا ہے, کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ اگر بفرض محال کوئی دوست آ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا, آپ 1 دن نہیں جا سکے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اگلے دن نہیں جانا. ویری ٹرو. اور اگر اگلے دن بھی نہیں جا سکے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اس سے اگلے دن نہیں جانا. یس. تو دس از واٹ مینس بائی کنسسٹنٹ. نہیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. یہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح ہو, کہ یہ نہ ہو کہ بس آپ کہیں کہ اب کنسسٹنسی میری ٹوٹ گئی ہے. آپ نے وہ سفر جاری رکھنا, وہ سفر میں آپ کے ظاہری بات ہے یہ بریکیج جو ہے نا یہ آتی ہے, یہ ہیومن تھنگ ہے, یہ ہوتا ہے ایسے. جم میں بھی جاتے ہیں لوگ, وہ پہلے دن ہی جو ہیں وہ جاگرز بھی لے آئے, وہ ہاتھوں میں پہنے کے دستانے بھی لے آئے, بہت سارے مثالیں ہیں ویسے. ٹھیک ہے, تولی بھی ہونا چاہیے, جو ہے نا وہ کاربونائزڈ واٹر بھی ہونا چاہیے, آئونائزڈ واٹر بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ساری چیزیں کر کے 3 دن جانا ہے, اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں. کبھی بھی ریسورسز آپ کے پاس پورے نہیں ہوتے یار, نہیں ہوتے. یس, میں جب MBA کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جس یونیورسٹی سے میرا کرنے کا ارادہ ہے وہ 5 دن کلاسیں لیتے ہیں. اب جاب میں ہر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ یار سیٹرڈے سنڈے کی کلاسز ہو, کیونکہ روزانہ کے حساب سے. تو میں نے کہا یار یہ ہو جائے گا, یو آر سپوز ٹو اسٹارٹ وچ از کوائٹ اے اسٹیپ. وہ پھر ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا کیسے ہو گیا. اچھا پھر مجھے تھا کہ یار اور بھی پڑھا جائے, انجینئرنگ مینجمنٹ میں ایم ایس کیا جائے. وہ بھی کچھ دوست کہتے تھے کہ یار بس کیا بنے گا ڈگریوں سے. کیس یونیورسٹی جو ادھر ہے انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں, پھر سٹارٹ کرنا. پھر میں گیا ادھر, وہ بھی ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ یار وہ کیسے ہوا ہے.
تو یہ بڑی پیاری بات ہم نے کی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ یار کچھ ایک آدھ دن کچھ ہو گیا تو پھر وہ سفر جاری رکھو. جس پیشن میں یا جس کام میں آپ ہو اس میں آپ چلتے رہو. دیٹ از واٹ کنسسٹنسی از. لیٹ اس نو اباؤٹ رباب تھنگ. یہ کب سٹارٹ ہوا اور یہ اس میں ایسی کہانی ہے نا پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا میں اس کو آغاز سے شروع کرنے کی اجازت چاہوں گا پلیز. انجینئرنگ میرے پاس گاؤں میں ہوتا تھا ستار, چترالی ستار, ادھر کہیں پڑا بھی ہے. اس سے میں نے سٹارٹ کیا گاؤں میں. میں تھا بس انجینئرنگ کے فرسٹ ایئر میں تھا. تو چاچا ہمارے ایک بڑے, اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, سخت دینی بندے تھے. تو انہوں نے اس پہ بابا حضور کو ڈانٹا کیونکہ بابا 9 سال چھوٹے تھے. تو بابا نے کہا یار اب کیا کرنا ہے, بابا کے ساتھ کھلی گپ تھی. تو میں نے کہا یونیورسٹی لے جاتا ہوں. یونیورسٹی میں لے کے گیا تو ادھر ایک دوست تھا رباب بجا رہا تھا. میں نے کہا یار یہ ستار تو چھوڑتے ہیں, رباب کی کہانی ٹھیک ہے. تو گاؤں میں ایک تھے ہمارے محترم, ان سے میں نے بسم اللہ کی نوٹ شوٹ اور یہ, اور ساتھ میں افغانستان کے یہ 2001 میں جب امریکہ نے انویڈ کیا ادھر افغانستان, تو میں نے ادھر بھی تھاکال ایک جگہ ہے افغانی ٹیچر کے ساتھ, آج کل جو رباب لیجنڈ ہے ہمایوں سخی, اس کے دفتر سے ہوتے ہوئے گئے کیونکہ پتہ چلا کہ 1000 روپے لیتے ہیں تو ہمیں تو 500 ہفتے کے ملتے تھے. تو اس کو کراس کر کے ایک دوسرے سے شاگردی اختیار کی. دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ پراپرلی. وہ پھر ہماری بدقسمتی کے 27 دن کے بعد اچانک حملہ ہوتا ہے, امریکہ ادھر آتا ہے, یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے, ہم گھر جاتے ہیں, واپس پہ آتے ہیں تو جو بھی فنکار تھے وہ غائب. سلسلہ منقطع, رباب جس کا تھا اس کو حوالے کر گیا, ادھر رباب کی بریک ہو جاتی. پھر وہ کہانی جاب اور ہم سارا کچھ کر کے میں واپس جب 2012 میں آتا ہوں تو یہ موسیقی کا یہ کوئی ایسا لگاؤ ہے نا کہ آپ کو ایک دفعہ روگ چڑھ گیا نا تو یہ جاتا نہیں ہے, یہ بس آتا ہی ہے. کہیں پہ آپ کو کرک ہوگی کہ یار آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ ادھر ایک بندہ سکھاتا ہے. تو میں جب آیا تو کسی نے مجھے کہا کہ یار حبیبی ریسٹورنٹ میں ایک بندہ جو ہے وہ سکھاتا ہوتا ہے, اورنگزیب نام ہے. تو ادھر میں اگلے دن اس کے پاس, اس نے کہا یار اتنے 1000. میں نے کہا ڈن. تو وہ 2 مہینے جب میری انگلیاں اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم F9 پارک میں سیکھتے تھے, تو ایک دن اس کو میں نے کہا کہ یار ایک ٹیون ہے ہمایوں سخی کی, یہ اگر مجھے سکھا دو. تو اب اس کی اپنی ایک سوچ تھی, تو مجھے کہتے ابھی تک ماں نے ایسا بندہ چنا نہیں جو اس کی طرح. تو میں نے اس کی پھر پیاری سی بجائی. میں نے کہا کتنے اس کے ہاتھ ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کے ہاتھ کتنے؟ اس نے کہا اتنے. میں نے کہا پاؤں؟ میں نے کہا یار ایک بندہ رباب کی خط کا لے کے 28-30 سال سے بجا رہا ہے اور ہی از ڈوئنگ دیٹ فار لیونگ, تو ظاہری بات ہے اس کا بنتا ہے کہ وہ اچھا بجائے. تو میں نے اس کو کہا اورنگزیب یار تیری میری کہانی ادھر استاد شاگردی کی ختم ہوئی, چاہتی ہے اب ہم ویسے ہی آئیں گے تو ادھر پھر رباب چلا جاتا ہے. لیکن میرے ساتھ تھا اپنا, میں پریکٹس کرتا ہوتا تھا. اس دوران ہم نے استاد کو دیکھا 2015 میں, استاد بلال کا جس کی یہ اکیڈمی ہے, ان کا کوئی تھا کانٹیسٹ تھا, کر کے یہ تیسرے اس میں آئے تھے اسلام آباد. وہ بھی بس دیکھ کے بات گئی. پھر اس میں بھی 2 سال پھر لگے کہ پتہ چلا کہ یار اس نام کی اکیڈمی ہے اس میں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں ہی میں تھا اور میں ہوں. پھر میں ادھر 2018 میں کنیکٹ ہوا, پھر پراپر سیکھا. مطلب احانکدہ کی اچھی بات یہ کہ آپ کے بیسک جو ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے بنیادی وہ ہے سرگم کے, وہ بھی, اور آپ کا جو اسکل سیٹ ہے رباب بجانے کے لحاظ سے وہ بھی آپ کو ملتا ہے. تو بڑا مزہ آیا. کووڈ نے خیر وہ میری بریک لگا دی, تو اب میں وہ ایک بہت زیادہ نکما شاگرد ہوں, لیکن یہ چل رہا ہے. مطلب گھر میرے پاس بھی ہے اور ایک طرح سے ابھی کچھ پریکٹس. ہاں مطلب میں اکثر جو مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جس کو رباب کا نہیں پتہ نا تو وہ مجھے نہیں وہ کر سکتا. 24 گھنٹے میں رباب بجا سکتا ہوں. جس کو پتہ ہے وہ کہے گا کہ یار بس ٹھیک ہے یار. اینڈ پہ ہم سنیں گے آپ سے تھوڑا بہت کچھ پیس. لیکن اس کا تو بڑا مزہ ہے یار. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ان چند مودودے پٹھانوں میں سے ایک ہیں جو کہ نسوار استعمال نہیں کرتے. یہ نفرت کیوں؟
یار کبھی جچا نہیں ہے. ویسے یہ میں کہنا نہیں چاہوں گا کہ میں اور کیا کرتا ہوں, کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, لیکن نہیں رہا ہے مزاج. میرے ایک دوست ہے, وہ مجھے کسی ملوا رہا, تو اس نے کہا کہ یار واحد پٹھان ہے جو اتنا پڑھا لکھا ہے, اتنا باذوق ہے کہ مجھے خود پڑھے لکھے پٹھانوں کو بھی دیکھا ہے نسوار استعمال کرتے ہوئے. تو میں اکثر اس پہ جب اپنے آپ کو بچاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار میں بائی لینگویج پٹھان ہوں, میں سید ہوں, تو وہ جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے, تو یہ میں بچا لیتا ہوں. لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں ادھر کے پٹھانوں اس میں لے آتے ہیں, لیکن شکر ہے کہ یہ نسوار والے حالات نہیں ہیں, بس ٹھیک ہے. اچھا ماجد, مجھے یہ بتائیں, آپ نے مختلف کمپنی میں کام کیا ہے, پروسیس کو فالو کرنا, پروسیس کو میچور کرنا, مطلب ہم Q. ہم کنسلٹنسی کمپنی چلا رہے ہیں دبئی میں, UAE میں, ہمارا ہمیشہ اسی کی ساری کہانیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. پروسیس کو فالو کرنا, پروسیس کا میچور ہونا کسی کمپنی کے لیے یا کسی انڈیویجول کے لیے, ہاؤ مچ امپورٹنٹ اٹ از؟ یار اٹس اے گڈ کویسچن. میں نے مطلب ہونڈا سے پھر والو کے یورپین کے ساتھ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو فالو کریں, لیکن اس سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پروسیس اتنے میچور ہو, ریزلٹ اورینٹیڈ بھی ہو. کچھ مطلب اب جس ادارے میں ہوں تو ادھر بھی کاغذوں میں سارے پروسیس ہیں, لیکن اس میں اتنے کوئی لوپ ہولز ہیں کہ وہ پھر, تو میرا خیال ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں پروسیس کو فالو کریں. ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پروسیس ایسے ہو کہ وہ ٹینجیبل میننگ فل آؤٹ کم جسے کہتے ہیں وہ ہے. اگر وہ آپ کو دیتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے آرگنائزیشن کے پروسیسز ہیں اس کو آپ فالو کریں. اچھا, اچھی بات پھر آرگنائزیشن کی بھی ہوتی ہے. کچھ ملٹی نیشنل کارپوریٹ سیٹ اپ کے مطلب جن کا, اگر میں والو کی بات کروں تو والو کی تاریخ اب 100 سال سے زیادہ ہے, تو اتنے میچور ہیں کہ مجھے یاد ہے, میں اگزامپل دوں گا تاکہ چیز بہت واضح ہو جائے, کہ ہماری کسی کے ساتھ, کیونکہ والو میں باہر جو والو سویڈن تھی ان کے ساتھ ہمارا انٹریکٹ ہوتا تھا, تو کبھی کبھی اگر پاکستان میں بزنس ہے تو کیش فلو کی شارٹیج آ جاتی ہوتی تھی, یا اس طرح کچھ معاملہ ہو جائے کہ آپ کسی اس دوست کو جو آپ کے ساتھ 4 سال سے ہیں لیکن وہ سویڈ ہے, والو میں ادھر ہیں, اس کو آپ کہتے ہو کہ یار آئی نیڈ اے فیور, کہ یہ جو XYZ کیش بھیجوں گا تو یہ مجھے نا اس سے تھوڑا آگے مجھے ٹائم دے دو. ہیئر دا پروسیس کمز ان. وہ آپ کو کہے گا کہ یار اگر یہ میں ہوتا نا تو میں کر جاتا, لیکن ہمارا پروسیس ہے, سسٹمز ہمارے بنے, تو اس میں اگر ایک دفعہ ڈل گیا کہ یار XYZ کمپنی نے اس دن پیمنٹ کرنی ہے, وہ آپ نے دماغ میں پروسیس میں بات ڈال دی, تو وہ پھر ریورٹ کوئی کر نہیں سکتا, اس کے لیے پھر الگ پروسیسز ہیں. تو ادھر دیکھو, اب اتنے میچور اگر پروسیسز ہیں تو وہ کوئی آپ کو پرسنل فیور چاہ کے بھی نہیں دے سکتا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو میچور پروسیسز جو کہ اگین میننگ فل آؤٹ کم دے. پھر اس کو وہ سسٹم اپنے آپ میں اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. لوگ بھی آپ کو, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہے لیکن یہ ہماری پالیسی میں نہیں ہے, تو وہ پالیسی بھی ایک اوور آل براڈر پروسیس ہوتا ہے جو میچور ہوا ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ پروسیس ڈزنٹ مین کہ بہت زیادہ الیبوریٹو ہو, بہت زیادہ ویری کریکٹ ڈیٹیلڈ ہو کہ اس کو فالو کرنا مشکل ہو جائے. پروسیس میچورٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی پروسیجرز, جو بھی پروسیس بنائے ہوئے ہیں وہ اتنے کٹ ٹو سائز ہوں, اتنے میچور ہوں کہ ان کو فالو کرنا ایزی بنایا جائے لوگوں کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلڈ پروسیسز ہیں, اتنے زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں کہ ان کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں. پھر پروسیس سمپل ہونے چاہیے, ایزی ٹو فالو ہونے چاہیے, اور وہ پھر ود پیسج آف ٹائم میچور ہونے چاہیے. اس کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, ویری ٹرو, جس کو ود پیسج آف ٹائم ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو. ویری ٹرو. یا ٹینڈرنگ کا نا میرا والوں کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ میں اوور آل رسپانسبل ہوتا تھا پاکستان میں جتنے ٹینڈر تھے, تو میں پروڈکٹ اینڈ پہ تھا, تو ٹینڈر کی جو ٹیکنیکلٹیز ہے وہ میں دیکھتا تھا, کاسٹنگ پھر ہمارے دوسرے دوست دیکھتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 2012 سے 2024 میں بھی وہی پروسیسز سے, اب آپ اندازہ کرو, ابھی بھی ان کو مینول اٹسٹیشن چاہیے, ابھی بھی شناختی کارڈ کے دونوں سائڈوں پہ آپ مہر لگائیں, دستخط کریں, ابھی بھی ان کو ایک کاپی دے تو 3 کاپیاں دیں, کیونکہ وہ XYZ بندے کے پاس جائے گی, لیکن وہ کوئی سافٹ فارم میں نہیں لے کے آ رہے ہیں. تو وہی آپ والی بات بڑی زبردست کہ غیر ضروری الیبوریشن بھی
مطلب اگین کہ یار میننگفل آؤٹ کم ہے, افیکٹو ہے, لوگوں کو ایک طرح کچھ لوگ پھر ٹینڈر میں اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ یار یہ والے کام ہم سے نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو اگر وہ ادارہ چاہے تو اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ویسے چل رہا ہے. پھر وہ آپ پھر وہ کون سا شعر ہے کہ یار ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں, اب بتا کون سے داغے کو جدا کس سے کرے, وہ سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ایک ادھر کے ہے, لیکن بات وہی ہے جو آپ نے کی کہ یار اس طرح ہو کہ ایلیبوریشن نہ ہو, لیکن وہ اسموتھ ہو, افیکٹو ہو, ایزی گوئنگ ہو, شارٹ ہو, ہاں مختصر ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن اس کو ریزلٹ اورینٹڈ فالو ہونا چاہیے, ریزلٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے. ویری ٹرو. اچھا, اس کے ایک تو یہ پرابلم ہو گیا ہمارے. اس کے علاوہ آپ نے یو اے ای میں, سعودیہ میں والوو کے تھرو آپ سویڈن, یورپ وغیرہ بھی چکر لگاتے رہے ہیں. کیا فرق آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کی دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم ادھر ہی گھوم رہے ہیں اسی ایک سائیکل کے اندر, وکشت سائیکل کے اندر؟ کیا میجر ڈفرینسز ہیں؟ گورننس کا, یا ٹھیک ہے, میجر پرائرٹیز کا آف دا اسٹیٹ, یہ دو چیزیں بھی اگر ہونا, یہ تو آپ کو اتنا مطلب ویزیبل کنٹراسٹ ہے. والوو تھینکس ٹو دیم کہ ان کی وجہ سے میں یورپ تقریباً سارا گھوما. آپ کو ادھر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنی ایفیشینٹ ملے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ کیا ناممکن کوئی کام ہے؟ لیکن گورننس کوئی کسی کو کاغذوں میں ہوگا کہ اس طرح وہ ہوگا, اس طرح چلے گی, لیکن وہ چیز بن نہیں پاتی. اور باقی کیا فرق پرائرٹیز کی اگر میں بات کروں تو آپ ادھر کے تعلیمی حالات, صحت کے حالات, ان چیزوں کو دیکھ کے وہ لوگ اگر الیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی پرائرٹی ہوتی ہیں جو اس ملک کے عوام ہوتے ہیں. واٹ اباؤٹ پاپولیشن؟ تو کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے ہمیں؟ یار میں ریسنٹ پڑھ رہا تھا, میں وہ ریفرنس بھول رہا تھا. اچھا, مجھے اس میں اتنا عجیب لگا کہ 71 میں بنگلہ دیش جب جدا ہوا, یا جو سانحہ ہوا ہے, تو ان کی آبادی زیادہ تھی اس مغربی پاکستان سے. اب آپ دیکھیں ذرا, تو یہ بالکل لٹرلی ایک پاپولیشن بم کا جو ہے نا, اور یہ میرا خیال ہے وہ ایٹمی بم سے بھی کوئی, تو یہ بھی ایک ہمارا ایک وہ کیا کہتے ہیں نا قومی المیہ ہے کہ اس پہ تو کوئی ویگورس کے میرا خیال ہے کہ ہم تو یہ انفارچونیٹ کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے, اور اس کو ریلیجیس ٹچ دے کے ہم نکل جاتے ہیں. اور یار میرا بھائی شکر ہے نہیں سنے گا 2040 کیا بنے گا ہمارا. یار 10 سال کا بین لاؤ یار. مطلب یہ دیکھو, مطلب کل کی بھی کوئی ڈان کا کوئی تھا آرٹیکل مینٹل ہیلتھ, اور اس میں میں اب بھول رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ 25 ملین کو کتنے کی چلڈرن ہے جو کہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. تو یار ہیومن ڈیولپمنٹ تو ایک اچھا خاصا انڈیکیٹر ہوتا ہے نا کسی ملک کو بھی کہیں پہ. اب یہ آپ دیکھو, یہ ویسے باتیں کرنے کی اس لیے نہیں ہے کہ اب ہر کسی کو یہ پتہ ہے. آپ اسکول جائیں گے پرائیویٹ, پبلک اسکول نہیں جائیں گے. آپ ہاسپٹل میں جائیں گے پرائیویٹ, اپنے اسپتالوں میں نہیں جاتے ہیں. یار ریاست کی 2-3 چیزیں بیسک تو ذمہ داری ہے کہ آپ سیکیورٹی دو, آپ تعلیم دو, آپ صحت کے معاملات. پاپولیشن کے بارے میں سے کیوں نہیں بات کرتے؟ لیکن یار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو یہ اب جو آج کل جو چل رہا ہے, وہ مدرسہ بل والی کو ایک چیز چل رہی ہے, کتنا کوئی پریشر ہے. حالانکہ مدرسہ بل میں جو مدرسے والے احباب چاہتے ہیں, جو ایک مولوی کا فرقہ ہے, کہ وہ اس کو وہ جو 1800 پتہ نہیں کوئی ایکٹ ادھر لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. لوگ ایسے جاتے ہیں پیچھے کہ آگے جاتے ہیں. تو اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ وہ جو آپ والی بات ہے کہ یہ جو دینی فرقہ ہے بدقسمتی سے اتنا کوئی اب اقتدار کی بالکونیوں میں اور برآمدوں میں ہے, اتنی جڑیں پکڑ لی ہیں کہ ان کے پاس یہی مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں کہ ہم اسلام آباد بند کر دیں گے, وہ دن کر دیں گے. پھر وہ دیکھو ادھر پھر پرائرٹیز کی بات آ جاتی ہے کہ ہر ایک حکومت وقت کو بھی, حکمران کو بھی ہوتا ہے کہ یار یہ آ گیا تو کل تو میں رہوں گا نہیں. تو پرائرٹیز تو عوام پھر ہے نہیں. تو اس پہ اس لیے بات نہیں ہوتی کہ وہ ریلیجن کے ساتھ نتی, اور جہاں پہ ادھر پاکستان میں کوئی دینی بات آپ کرو تو پھر آپ اگلے دن کوئی ٹکٹ لینے کے معاملات بناؤ یا چپ کے پھرو. قسم خدا کی یار یہ اس پہ دل کھول کے بہت زیادہ, یہ دس از ویری ویری انفارچونیٹ. واٹ از دا وے آؤٹ آئیڈیلی اسپیکنگ؟ یار وے آؤٹ میں کہتا ہوں نا کہ ایک تو ایجوکیشن از دا کور.
ہیومن ڈیولپمنٹ از دا کور. اپنے نوجوانوں کو اتنا اکوپ کریں کہ یار وہ ایسے پڑھے لکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ آ کے کہ یار یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. یہ نہیں ہو رہا. باقی جو ہے ہمارے تعلیم کے علاوہ یار میرے ذہن میں کوئی اور وے آؤٹ نہیں آ رہا. صرف میں یہ کہوں گا کہ یار حکمران جو ہے کم از کم عوام کے تحفظ کا, عوام کے متعلق سوچے نا یار. کچھ تعلیم سے تو آپ نہیں اس کو نکال سکتے ہو. اٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن. پچھلے دنوں میں نا میری وائف بچے کو لے کے گئی تو ایک ٹوائے پسٹل جو ہے نا اس کو لے دیا. اور جب گھر آئے تو میں نے کہا یہ کیا کیا میں کہا خبردار یہ آئندہ جو ہے نا باقی اور چیزیں لے کے آؤ لیکن یہ ٹوائے پسٹل ٹائپ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. اچھا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اسکول لیول پہ میں نے میرے بیٹے کا وہ تھا پی ٹی ایم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں گیا تو میں پھر اپنے سوال پہ پچھتا رہا تھا کیونکہ بدقسمتی سے ان کو میرا سوال ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا. میں نے کہا وٹ یو گائز آر ڈوئنگ ریگارڈنگ دا امپرومنٹ آف دا مینٹل ہیلتھ آف دا کڈز. یا ان کو کیا یہ پتہ ہو کہ مینٹل ہیلتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. دے ور ٹیکنگ ٹائم کہ یہ مطلب وٹ ڈو یو مین بائی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے سینس کر لیا. میں نے کہا میم مطلب کچھ بھی میں نہیں کہہ رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ اسکولوں میں بھی چاہیے بچوں کے لیے, بچے جب فار ایگزامپل 5th سے آگے آتے ہیں کہ یار ایموشنز کوئی چیز ہوتی ہیں, فیئر ایک ہوتا ہے, زندگی ایک اپنے آپ میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, غمی خوشی ریلیشن شپ چیز ہوتی ہے, آپ کا والدین کے ساتھ رشتہ ایک چیز ہے, آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی. اس پہ بھی ہم بات نہیں کرتے, کہیں پہ بھی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کچھ ایلیٹ سکولز میں ہو صحیح, لیکن ایلیٹ سکول کی پرسنٹیج کتنی ہے یار. ایسی بات ہے, ایسی بات. تو یہ تو بات جب وہ پھر وہ بات آئے گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ بھی تو ہم وہ نہیں سوچ سکتے. اور اگین وہ تمہاری بات بہت پیاری ہے کہ چیزیں گھوم گھوم کے جاتی ہیں پاپولیشن پہ. 6 بچے اگر ہیں تو یار مڈل کلاس فیملی 6 بچوں کو فی زمانہ کیسے پڑھائے گی. ہم تو کوانٹٹی پہ بلیو کرتے ہیں نا, کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں. کوانٹٹی ہونی چاہیے. یہ اس پہ تو یار بہت وہ نہیں ہوتا ایمرجنسی بیسس پہ یار. صحیح بات. دیکھیں اب چائنا نے پابندی لگائی ہے اس کے 1 کڈ پالیسی پہ. یس ابھی جو ہے وہ انڈیا چائنا سے آگے نکل گیا اور بڑا وہ پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ ہم آگے نکل گئے. حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل وہ چائنا نے اس کو اپلائی کیا. اچھا وہ پھر جو بھی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا ان دا لانگ رن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم کیا اس کی پالیسی کے فائدے نکلیں گے اور اس کو پھر وہ فرام ہارٹ وہ اپلائی کرتے ہیں اس چیز کو. اور یار بڑی زبردست بات کی گورننس ان امپلیمنٹیشن میں. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ یار ٹیکس نیٹ کے لیے فلانا تو تاجر گروپ کو لے کے آتے ہیں, جیسے ہی وہ مافیا تھوڑا سا اپنا پریشر بلڈ اپ کر دیتے ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک. اچھا میں مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ہم اکثر باتوں پہ اکثر چیزوں پہ ہم امپلیمنٹیشن کے اوپر آ کے ہم رک جاتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کرنا یہاں مشکل کام ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جن چیزوں پہ ارباب اختیار نے امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہیں. آپ یہاں پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں, جو چیز انہوں نے کروانی ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک ہماری غلط فہمی کافی دور ہوئی ہے. اس میں بہت اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم بار بار یہ پرائورٹیز پہ بات کرتے ہیں تو وہ جہاں پہ ہو جاتی ہے نا اس کی جب کھوج لگاتے ہو تو اکثر اس میں کوئی وفاقی وزیر ہوگا اور اس میں اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں نکل آئے گی جو اس کے لیے فائدہ مند ہے. ہم نے پاپولیشن والی بات کی. ایجوکیشن پہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی بھی بجٹس اٹھائیے, آپ کو لگے گا کہ ایجوکیشن کے لیے کتنے پیسے مختص ہیں اور باقی معاملات کے لیے. تو اسی طرح جو باقی معاملات ہیں, اب میں ادارے کی بات نہیں کر رہا لیکن میں نے اخبار سے میں ریفرنس دے سکتا ہوں کہ پینشن والی جو بات ہے تو ایک ادارہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے 24-25 والے مالی سال کے لیے اب تو لگا لیا کہ ان سے کچھ کٹوتی آپ کریں گے, کچھ آپ کی مطلب خزانے سے ہوگی, کچھ سیلری سے ہوگی, تو پینشن کے جو ریفارمز آ رہے ہیں لیکن ہم سے آپ 25-26 والے مالی سال میں کریں. انہوں نے اپنا کوئی اس کا بھی وہ دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں یار تم تو وہ الگ باندھ کے رکھا ہے, جو مال اچھا ہے تو آپ تو مائی باپ ہے, تو پھر تو نہیں نہ ہو سکتا نا. آپ نے چائنا کی اگزامپل دی, آپ نے انڈیا کی, سنگاپور کی چیزیں اگر دیکھیں تو یہ اتنا کوئی جزیرہ ٹائپ تھا, کوئی اس طرح کے تو حالات نہیں تھے ابھی سے. لیکن اگر آپ ہلکا پھلکا ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کیسے وگورس کیا. ابھی بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اگر آپ ادھر تھوک دیں تو پتہ نہیں کتنا فائن لگ جاتا ہے. ہم لکھا ہوتا ہے پیشاب کرنا منع ہے, ہوتے آپ کو 5 بندے وہی کام, تو وہی ہم نے کام کرنا ہے نا. اچھا یہ بھی ایک بڑا
ڈفرینٹ چیز ہے کہ یہی لوگ جو یہاں پہ فالو نہیں کرتے, ہم بھی ایسے ہی پھینک دیتے ہیں کوئی بھی چیز, یہی لوگ ہم جیسے لوگ جب باہر جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک قطار ہوتے ہم ہیں. جیسے بناتے ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ, وہی لوگ ادھر سے آتے ہوئے قطار بنائیں گے میں جیسے کہتا وہ ہوں لاہور زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے ان کو. کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, جہاز لینڈ کرتا نہیں ہے ابھی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کھڑکیوں سے باہر نکلنا ہوتا ہے. یعنی آپ کو نہیں لگتا, اس دن کسی نے مجھے کہا کہ یار ایسے لگتا ہے جیسے ٹائم کی بڑی ان کو ہے, وہ ہر چیز ہے, کیونکہ ہم نے چاچا لوگوں سے وہ جو ہمیں 1947 سے پہلے چھوڑ کے گئے ان سے ہم نے چیزیں لی ہیں, تو ہر چیز میں قانون ہے, ہر چیز میں لکت پڑت ہے, اس کی یہ سزا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن یار امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے. ادارے کے نام اب لے کے فائدہ نہیں ہے کیونکہ زبان زد عام ہے, لیکن وہ انسپیکٹر آتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہو سائڈ پہ آؤ ذرا. اچھا وہ سائڈ پہ ہو جاتے, اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یار کارروائی اس پہ ہوگی جب مجھے کوئی سائڈ پہ آنے کا کہے گا, بس آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ادھر ہمارے دوست E11 میں ہم بیٹھے ہیں, اس بیچارے نے ہاسٹل بنایا کیونکہ ہر کسی نے بنایا تھا اس علاقے میں. مہینے بعد ملا, یار میں نے تو ختم کر دی, یار کیوں, تمہارا اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا. اس نے کہا یار وہ جو باقی لوگ جس تواتر سے اس ادارے کو پیسے دیتے ہیں میں نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا یار لاس کیا کہتی ہو, کہہ رہے لاس یہ کہتی ہیں کہ یار وہ شاید ریزیڈینشل ہے تو ادھر ہاسٹل نہ بناؤ. تو میں نے کہا وہ تو چل رہے ہیں, ہاں بس وہ جس طریقے سے چل رہے وہ میں نہیں چلا سکتا. تو ادھر بھی قانون ہے, ادھر بھی سارا کچھ ہے. ادھر اکثر ہم 11ویں ساتھ ہی ہوگا 11ویں منزل پہ پہنچ کے آپ کانٹریکٹر کو کہتے ہو یہ کیوں بنایا, ادھر تو بنانا ہی نہیں تھا. تو اتنی بڑی بلڈنگ جب 2 کلومیٹر ڈائیمیٹر میں بن رہی ہوتی ہے, لاز ادھر بھی ہیں, لیکن وہ کوئی سائٹ پہ کر کے اس کی جیب نہیں گرم کرتے تو پھر وہ نہیں ہوگا, کرتے ہیں تو. اچھا ماجد مجھے یہ بتاؤ, بزنس کرنا کتنا مشکل ہے پاکستان میں؟ یار وہ دکھتی ہاتھ پہ نہ رگ, تم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہو گیا, یہ بہت مشکل ہے یار. اب یہ سوال ہے کہ کس بزنس میں بھی آپ ہیں, میرا خیال ہے یہ بھی ہے. ریئل اسٹیٹ کے وہ جو بیچ میں میڈیٹر لوگ ہیں, میرا خیال ہے ان کے لیے آسان ہے, وہ اسٹرکچرڈ ایسے نہیں ہوتے, لیکن اس سے تو کنٹریبیوشن ٹو دی اکانومی نہیں ہوتی نا ایز سچ. آپ تو وہ بزنس کرو کہ کنٹریبیوٹ کرو کیونکہ آپ ٹیکس دو گے اور وہ اکانومی میں آپ کا حصہ ڈلتا ہے. کچھ میرے دوست ہیں, کچھ ہم نے ہلکا پھلکا بزنس کیا تو بہت مشکل ہے. میں یہ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بہت مشکل ہے. یہ نہیں کہ ریگولیٹری کاسٹ کتنی ہے, ٹیکسز کتنے لگ رہے ہیں, لیکن اندر کی جو بیوروکریسی ہے, اندر کے جو پرانے سسٹم کو لے کے آپ ایک ہی کاغذ میں جو ایک سسٹم سے گو تھرو ہو سکتے ہیں 4 لوگوں کے دستخط لے کے آتے ہو. پتہ نہیں ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ 4 لوگوں میں 3 کم از کم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر دستخط کے بھی پیسے مانگتے ہیں, ہر ایک کے. تو وہ بندہ جو کہ جس کا سکیل اتنا بڑا نہیں ہے, جس کا بزنس اتنا بڑا نہیں ہے, وہ بیچارہ بہت مشکل سے ادھر بزنس کرتا ہے, اور یا پھر وہ چل کے بزنس وائنڈ اپ کر دیتا ہے. اچھا ان لوگوں کو کاش اللہ یہ عقل دے کہ اگر ایک بزنس مین بزنس بند کر دیتا ہے تو کتنے بندوں کی رزق نتی ہوتی ہے. جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہو نا جب آپ بزنس کرتے ہو, اور گورنمنٹ کو ٹیکس کی مد میں بھی کچھ کرتے ہو, تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی اگزامپل اس میں آگے پیچھے بہت ہیں, کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کو چیزیں بہت مشکل کر رہی تھی. میرا خیال ہے کہ پروسیسز بھی ایون ان سے بل کلیئر کرنا وہ بھی ایک المیہ ہے, پیپر ورک بھی غیر ضروری عجیب و غریب قسم کا ہے. تو اس کو سم اپ ایک لائن پہ کرے, اٹس ناٹ ایزی کہ آپ بزنس کریں انلیس کہ آپ کو وہ بنایا آپ کے جد امجد نے ایسا بنایا ہے بزنس کہ اب اس میں کچھ ہلکے پھلکے چیزوں کی گنجائش ہے, یا آپ اس سسٹم کے بھی ایک طرح سے حصہ ہو جو سسٹم یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں بھی آپ کے ایسے معاملات ہیں جو آپ کا جو بزنس ٹرانزیکشن ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن دیکھو وہ تو چند خاندان ہے, وہ تو چند لوگ ہیں نا, ان کی کتنی پرسنٹیج ہوگی, اور بھی تو ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے بزنس ہولڈرز ہیں, ان سے تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو رہی ہے یار. اسٹریٹ فارورڈ رہتے ہوئے, بغیر آرم ٹوسٹ کیے, بغیر سائڈ پاکٹ سائڈ سے آئے بغیر, از اٹ پاسبل ٹو ڈو اٹ از ناٹ پاسبل اینڈ اٹ از ود دا پین آئی ایم سیئنگ دس. اب میں اگین وہ ادارے کا نام لے کے, بندہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ اگر اپنے چیک ریلیز کرنے میں ان کو خاص پرسنٹیج نہیں دیتے, آپ کا چیک نہیں نکلتا. اور ہم نے اس میں کوشش بھی کی ہے کہ ہم نہیں دیں گے. پتہ یہ چلا کہ بس
آپ لے نہیں سکتے. آپ پھر کہیں ایسے ادارے میں جائیں, شاید کورٹ شورٹ میں جائیں, لیکن وہ بھی اچھا. یہ پھر بندہ کہیں کہ یار کیسے اتنا مشکل ہے, مطلب ایک بندہ پیسے لے رہا ہے, رشوت لے رہا ہے یا کوئی پرسنٹیج لا رہا ہے اور ہمیشہ لے رہا ہے, تو یہ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. وہ پورا یونٹ جو ہے وہ ایک گروپ کی صورت میں کام کرتا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بھی دوں. ایک ادارہ ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ سے ریگولیٹری باڈی ہے, تو شاید پتہ چل جانا چاہیے وہ کیا ہے. میں گیا, پہلے میں سیکھ رہا تھا, تو باس نے میرا کہا میرا گھر ہے, تو یار کسی ایجنٹ کو کہو کہ اس کو میں نے نکالنا ہے. تو میں نے کہا سر میں سیکھ رہا ہوں تو میں اس کو خود ہی کر دیتا ہوں. یار دیکھ لو یار یہ تیرے سے نہیں ہوگا. میں نے کہا سر میں سیکھ لوں گا. تو اسلام آباد میں آپ کو شاید 3 NOCs چاہیے ہوتی ہے کہ ایک فرام ون اونر ٹو اندر ٹرانسفر, اس میں بلڈنگ کنٹرول سیکشن ہے, ریونیو ہے. پہلے میں گیا تو انہوں نے کہا آپ کی تو فائل گم ہے. میں نے کہا سر کیسے گم ہے, یہ کاغذ CDA کے ریکارڈ نہیں گم ہے یار. اچھا مجھے پتہ چل گیا کیوں گم ہے, لیکن میں نے کہا یار میں کیونکہ باس کا ہے تو بغیر پیسوں کے یا تو مجبوری ہے, اس سسٹم کا ہم بھی حصہ ہے, تو بندے کی پھر پریکٹس ہلکی پھلکی کہیں پہ ہو ہی جاتی ہے. تو میں نے سائٹ پہ کہا, اسی دفتر میں نے کہا یار سائٹ پہ ذرا, جیسے ہی میں نے اس کو وہ بات بتائی جس پہ وہ خوش ہوتا ہے, یار اسی وقت فائل آئی یار, وہ پیچھے گیا یہ یار. میں نے کہا سر, میں نے اس طرح ہاتھ جوڑے, فائل میری مل گئی. اسی طرح پھر باقی جو NOCs تھے وہ پھر مجھے پتہ چل گیا. وہ کسی انٹرویو میں وہ بیریا ٹاؤن کے مالک نے, ملک ریاض نے کہا تھا کہ میں فائلوں کو پتہ نہیں پھیے لگا دیتا ہوں. تو میرے یار میں اس دن یہ سوچ رہا تھا, کیونکہ جب آپ اس ادارے میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی عمر رسیدہ لوگ ملتے ہیں, اپنے فائلیں ہاتھ میں تمائیں, کہ یار ہاؤ دے وڈ ڈیل ود دوز پیپل. انہوں نے بھی تو اپنی فائلیں چلانی ہیں, پتہ نہیں کیسے حالات ہیں. ابھی بھی آپ ادھر جائیں تو اس نے وہ پلندے پڑے ہوتے ہیں. تو سسٹم تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن کوئی کرنے اگر دے یار مشکل ہے یار, بہت مشکل. ماجد, ٹاپ 5 books you want to recommend? یار اٹس این انٹرسٹنگ کویسچن. ٹاپ 5 اٹس ٹف ون. دیکھو ہم نے بات کی نا پرسنلائز فائنانس, اور اس میں تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا نمبر لو. آئی وڈ ریکمینڈ نیپولین ہل کی بھی, کیونکہ وہ پہلے چیپٹر میں لکھتا ہے کہ یہ میں نے مانیٹری بینیفٹ کے حساب سے لکھی ہے, لیکن دیز پرنسپل یو کین اپلائی جو بھی زندگی میں آپ کے معاملات ہیں. تو نیپولین ہل کی کتاب بھی ریکمینڈ میں کروں گا. اچھا آپ نے بزنس اینڈ پہ میں نے کتاب پڑھی تھی, اس کے آتھر کا نام مجھے یاد نہیں ہے, بلو اوشن اسٹریٹجی ہے کتاب ہے. بلو اوشن اسٹریٹجی, اوکے. وہ ایک اچھی کتاب ہے میرا خیال ہے. لیڈرشپ کے حوالے سے میں نے ایک اسٹارٹ ود وائی, سائمن سینک کی شاید کتاب ہے. اس میں کہ یار آپ ایک کام کیوں کرتے ہو, آپ اس کیوں پہ پہلے سوچو. دیٹ از آلسو ریکمینڈیڈ, کین بی اے ریکمینڈیڈ بک. ہسٹری پہ ہلکا پھلکا جو بہت آسان کسی نے وہ کرنا ہے, تو ہمارے مبارک علی, ڈاکٹر مبارک, میرا خیال ہے کہ وہ برصغیر کی ہسٹری کے حساب سے کچھ چیزیں ادھر ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ہمیشہ میں نے پورے کلاس کو تحفتاً دی تھی, 26 بندوں کو, اور وہ ٹیچر حیران تھا. ٹیوزڈے ود موری, ٹیوزڈے ود موری بائی مچ ایلبم, ہاں MIT آتھر کا نام ہے. اس میں یار وہ ایک سنگل نشست کی ریڈ ہے میرا خیال ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ یار یہ محبت کیا ہے, واٹ از لو, واٹ از فیملی, واٹ از ریلیشن شپ. کتاب کا وہ اس کو آپ تھوڑا سا پرسنل ویل بینگ کے زمرے میں رکھ دو, تو وہ بھی ایک ریکمینڈیڈ بک ہے. اور اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یار ایک دوست ہے وہ کتاب کا شوق رکھتا ہے, لیکن اس کے لیے میں کون سی کتاب لوں, تو دیر اٹ از ویری ریکمینڈیڈ. پاکستان میں تو بہت سستی ہے, پتہ نہیں دبئی میں کتنے. بائی دا وے, محبت کیا ہے یار؟ یہ دیکھو یہ سوال نہ کرو. کبھی یار بہت مزہ ہے, کبھی بہت نشہ ہے, کبھی وہ لوگ کہتے ہیں پھولوں کی سیج ہے تو دوسری ادھر کانٹے بھی لے آؤ. لیکن دیکھو آن سیریس نوٹ, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا یار. اچھا اس کے مطلب اس کے چیزیں الگ ہو سکتی ہیں, لائک اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار خاتون دیکھو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, تاج محل تب ہے کہ خاتون کے محبت والے معاملات ہیں. تو اگر یہ نکال دو نا محبت بیچ میں, تو میرا خیال ہے کہ یار کچھ بھی نہیں بچے گا. آپ اپنے پیشن کو محبت کے اس میں لے سکتے ہو, اس کی معنی تو چینج ہو سکتی ہے, لیکن محبت ایک خواہش ہے نا, آپ کو ایک تسلی بھی ملتی ہے.
تو میرے جیسا کمعقل بندہ محبت پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار شکر ہے اس کائنات میں محبت ہے، یہ نکال دو تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. محبت کا بڑا گھما کے جواب دیا آپ یہ تم نے غالب کا ایک شعر ہے، یہ وہی نے. جی غالب کا شعر پلیز. نکتچی ہیں، نکتچی ہیں، یہ تم نے کہا بڑا عجیب سا جواب دیا، مان ہی نہیں رہا. نکتچی ہیں غم دل اس کو سنائے نہ بنے، نکتچی ہیں غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. اور ایک اس میں ایک شعر اس میں یہ بھی ہے، ویسے ہے تھوڑا سا شوق شعر، لیکن کہ کہہ دوں گا، ویسے میں سمجھا دوں گا ہلکا پھلکا، کہ اس نزاکت کا برا ہو، اس نزاکت کا برا ہو وہ بلے ہیں تو کیا. یہ نزاکت ہے لیکن مٹی پاؤ اس نزاکت ہے یار، ہاتھ آئے تو اسے ہاتھ لگائے نہ بنے. کہ بندہ مطلب کرے کچھ کرے، لیکن تو شکر ہے کہ محبت ہے یار، شکر ہے کہ محبت ہے. میں تو کہوں گا شکر ہے کہ شاعری ہے، شکر ہے کہ یہ ایکسپریشن کی چیزیں ہیں کہ لوگ پینٹ کر سکتے ہیں، لوگ اپنے ایموشن کو کاغذ پہ لے کے آ سکتے ہیں. یار یہ ایک بہت بڑی ایک قسم کی تسلی ہے، اور ایک اچھا آپ کی شخصیت میں کافی اس کا رول ہے. تو آئی لو ٹو چیریش دیز تھنگس. یعنی ابھی بھی موسیقی فیسینیٹ کرتی ہے، ادب کرتی ہے، کتابیں کرتی ہے. تو آپ اس کے ساتھ اگر جیتے ہو نا تو زندگی کا لطف آتا ہے. ہاں میرے خیال میں ہمارا جو ہے نا مسائل بہت زیادہ ہیں. زندگی ایک کانٹوں کی سیج ہے، لولی. اور اس کانٹوں کی سیج پہ رہتے ہوئے ہمیں فنون لطیفہ ایک مرہم کا کام کرتا ہے. یس تو ہمیں اس پہ سب لوگوں کو اس پہ کوئی نہ کوئی ہابی رکھنی چاہیے. پینٹنگ ہے، میوزک ہے، کوئی انسٹرومنٹ بجا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں. بعض میں دیکھا ہے بہت کچھ دوست ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، یس، لیکن وہ پتہ نہیں اپنی اس خوبی کو پہچان نہیں پاتے. اور بائی دا وے یو آر آلسو ان دا رانگ پروفیشن. آپ کو نہیں ایسے حالات نہیں ہیں. جو شاعری میں نے کی، میں نے بھی بہت شاعری کی ہے. نہیں، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یو آر ان دا رانگ پروفیشن. لیکن وہ بس یو ہیڈ ٹو بی اے آرٹ گائے. جتنا شاعری سے لگاؤ ہے، جتنا میوزک سے لگاؤ ہے، اور جتنا آپ کا ورسٹائل پرسنالٹی ہے. میں نا پشتو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ادھر ابھی بھی ہے کتابوں کی دکان ہے. تو اس کو ہم کیا چاچا کہتے تھے. ایک دن مجھے کہتے یار کلاس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو یار، تم دکھتے نہیں ہو. میں نے کہا کس کلاس میں؟ یار یہ جو ڈپارٹمنٹ میں کلاسیں ہوتی ہے. تو میں نے کہا سر میں تو پشتو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں تو اس نے مجھے قسم سے گالیاں دی، یار ہر وقت ادھر ہوتے ہو، انجینئرنگ کب جاتے ہو. تو یہ میرے ساتھ رہا ہے. لیکن دیکھو ایک بات یہ بھی ہے کہ یار ینگسٹر کو آپ کو مطلب کوئی ڈائریکٹ بھی کرے نا، ڈائریکشن بھی اہم ہے. میں یقین دلاتا ہوں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم میکینیکل انجینئرنگ میں کیوں جا رہے ہیں 2099 دسمبر سموے. تو شاید یہ بھی ہے کہ آپ کے بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں. کمپنی میٹرز، اور کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ نہیں سمجھ آتی تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جہاں سے جو آپ کو انسپائر کر سکے، آگے لے جا سکے. یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم انجینئرنگ میں کیوں جائیں. یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یار ہم پری انجینئرنگ میں بھی کیوں جائیں. مطلب باہر یہ چیزیں تو نہیں ہے نا کہ یار آپ یہ 2-3 چیزیں ہیں میڈیکل اور وہ. تو یہ ویسے بہت اچھی بات نکل جائے گی کہ بہت ضروری ہے اگر سٹارٹ سے آپ کی قسمت اچھی ہے کہ جس چیز سے آپ کی محبت ہے یا جہاں پہ آپ کا من لگتا ہے آپ اس میں جا کے آپ کا وہ ذریعہ معاش بھی بن جائے. اوف، اکثر ہم استاد بلال کو کہتے ہیں کہ یار آپ مطلب رباب کیا بات، موسیقی سے محبت کرتے ہو اور آپ خوش قسمت ہے کہ آپ اسی میدان میں ہیں. اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. بہت سی باتیں کی، بہت سی باتیں رہ گئیں، کہانی ابھی باقی ہے. ماجد خان کو ہم دوبارہ پھر تکلیف دیں گے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں، دوبارہ کچھ اور باتیں کریں. بہت سے موضوعات ہیں لیکن ٹائم کی قلت ہے. انہوں نے واپس جانا ہے آفس، وہاں پہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو جانے سے پہلے ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں یہ، کیونکہ رباب بہت اچھا بجاتے ہیں، نہیں بہت اچھا نہیں بجاتے ہیں، کہ ہمیں یہ ایک پیس میوزک کا ضرور سنائیں اپنی پسند کا. ہاں یار میں آپ کو مفت رباب سنا دیتا ہوں یار. چلیں جی رباب مہیا کیا جائے ان کو. یار رباب یہ ہے.
واہ واہ واہ. Thank you so Any very other much. piece?